Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 18th of the novel Karbun Tivaram by Samreen Shah. So let's start it. तुम खाना क्यों नहीं खा रही? कहा था मैंने इस दफा के नखरे तुम्हारे बर्दाश्त नहीं करूंगा बख्त। तुम सिकंदर के घर नहीं मेरे घर हो, चलो उठो। दुरैना कितनी परेशान है, मैं कितना परेशान हूँ और तुम्हें कोई एहसास नहीं है। झूले पे हन्नान उसकी गिर्द बाजू फैलाए बैठा उसे डांट रहा था, जबकि वक्त के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मामा, मुझसे नहीं खाया जाता कुछ भी। मेरे मामा भूखे बैठे होंगे और मैं यहाँ पेट भर भर के मजे करूं। मैंने दुरैना आपी की खातिर कोशिश भी की, मगर बार बार मामा का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। मुझे तो हैरत आप लोगों से। नवाले भी कैसे लिए गए? एक तो वहां आपी अकेली पता नहीं किस हाल में है, और वहां मेरे मामा जेल में सड़ रहे हैं। हनान को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। मेरा बच्चा वो गधा कभी सड़ता नहीं है, लोगों को सड़ाता है। मैं मुतमईन इसलिए हूं वो बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द हमारे सामने होगा। तो तुम क्यों इतना घबरा रही हो? रही बात उसके भूखे होने की, जरा उसे रहने दो। कितना तंग किया है उसने मुझे और तुम्हें, अच्छा है पे बैक मिले उसे। वक्त ने हनान को घूरा, फिर उसने अपने कंधे झटके। बहुत बुरे हैं आप हानी मामा। मामा के जेल जाने पे आपको कितनी खुशी है। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं अपने घर जाऊंगी। सिली गर्ल, कब बड़ी होगी तुम? बस अपने मामा से प्यार करना। हानी मामा तो बस एवं ही फजूल हैं तुम्हारे लिए। एक तो मोहतरमा को हंसाने की कोशिश करता हूँ, उल्टा मुझसे खफा हो जाती हो। मैं कह रहा हूँ ना वो बिल्कुल ठीक है। बात की थी ना, कल आएगा ना हाजी क्या जावेद तुम्हें लेने, फिर टेंशन किस चीज की है? चलो अच्छे बच्चे की तरह उठो। अभी वो हदाद भाई आए हैं, उनसे तुम्हें मिलवाता हूँ। बड़े इंटरेस्टिंग से आदमी हैं, मुझे किसी से नहीं मिलना। और देख लें, आपके इंटरेस्टिंग से भाई देख लिए। मैंने किसी को इतना सड़ा, इतना बर्फ की तरह ठंडा आज तक कभी नहीं देखा। तुम अपने मामा को भूल क्यों जाती हो? आप तो जान दुश्मन बन गए हैं मेरे मामा के। मामा, उन्होंने कभी आपके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन भूल क्यों जाते हैं? वो आपके यार हैं। उन्होंने आपको अपना इतना ढेर सारा खून दिया है, जिंदगी बचाई थी आपकी। उफ अल्लाह, ये लड़की। अच्छा मामा की बेटी, ले आऊंगा उस कमीने को। अब अच्छे बच्चों की तरह उठो और खाना खाओ। बस इतनी सी बात मान जाओ, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। अच्छा आती हूँ, मुझे जरा मुंह धोने दें। आप नीचे जाएं, मैं आ रही हूँ। उसने बिलाकर हनान की बात मान ली थी। हनान ने शुक्र का सांस दिया। चलो अब रोना नहीं, वरना उस डैश को खोलूंगा नहीं। उसने ब्यार से उसका सर थपका और उठ खड़ा हुआ। बख्त ने दुपट्टे से अपने आंसू साफ किए। खाना खाकर सीधा नमाज पढ़ूंगी। मामा के लिए ढेर सारी दुआ करनी है। पता नहीं इतने अच्छे लोगों को क्यों इतनी सारी परेशानियां देखनी पड़ती हैं। उठकर वो टेरेस से जाने लगी, जब किसी ने उसका बाजू पकड़कर सीधा उसके कोने पे लेकर गया। बख्त को चीखने की नौबत नहीं आई, क्योंकि हरक्यूलिस उसके लबों पे अपने हाथ रख चुका था। खाना और नमाज बाद में पढ़ना, लड़की पहले मेरी सुन लो। बख्त की एक बार फिर से सांसें रुक गईं। वो फिर से आ गया, मगर ये आता कहाँ से? और हानी मामा की मौजूदगी में वो इतनी दलेरी कैसे दिखा सकता है? हनान नीचे उतर कर आया था जब उसकी जेब में फोन बजने लगा। उसने देखा पुलिस स्टेशन से फोन आ रहा था। इस वक्त क्या हो गया अब? हेलो, बात सुनो, जल्दी यहाँ पहुंचो। सिकंदर की आवाज सुनकर हनान शॉक्ड हो गया। तुम हनान, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुंचो। उसने सख्ती से कहकर फोन काट दिया। हनान ने गहरा सांस लिया। अब जरूर कुछ न कुछ किया होगा उस कमीने ने। बख्तावर को पैर में जलन सी महसूस हो रही थी। ऊपर से उस आदमी ने घेर कर उसका सांस बंद कर दिया था, जिसकी शक्ल तक उसने आज तक नहीं देखी थी। हरक्यूलिस जब मुतमईन हो गया कि वो अब चिल्लाएगी नहीं, तो हाथ उसके लबों से हटाकर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करता बोला, आवाज नहीं निकालोगी, वरना मैं तुम्हें यहां से उठाने की देर नहीं करूंगा। बख्त एकदम फ्रीज हो गई। ये मामा जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? कौन है ये शख्स? बख्तावर ने गुस्से से उसके सीने पे हाथ रखकर उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर फायदा कोई नहीं था। वो उसके छोटे हाथों के धक्के से 1 इंच भी नहीं हिला। वो उसकी दिल शिकन मुस्कुराहट को अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। तुम कौन हो? देखो, मैं तुम्हारी धमकी में इस बार आने नहीं लगी। मेरे मामू नीचे हैं और कोई आम शख्स नहीं है, एसपी हैं।
اگر اپنی زندگی چاہیے ہو تو میرے سے دور رہو۔ اس نے انگلی اٹھا کر سنبھل کر جتنی سختی سے کہہ سکتی تھی اس نے کہا۔ وہ ہولے سے ہنس پڑا۔ تمہیں پتا ہے تم کتنی کیوٹ لگتی ہو جب تم مجھے دھمکی دیتی ہو؟ وہ سرد لہجے میں کہتا اس کا صاف صاف مذاق اڑا رہا تھا۔ بخت کا تو خون کھول اٹھا۔ اور تمہیں پتا ہے تم مجھے کتنے زہر لگتے ہو جب ایسی بکواس کرتے ہو؟ دور رہو۔ اب کی بار اس نے ایک بار پھر اسے دھکا دیتے ہوئے اونچی آواز میں کہا کہ ہرکولس کو اس کا جبڑا سختی سے پکڑنا پڑا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا؟ آواز نیچی رکھنا۔ پیار سے بات سمجھ نہیں آتی؟ لٹل بریٹ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں کہ میں تمہارے پاس بار بار آتا رہوں اور اپنا دماغ خراب کروں۔ تم میرا مقصد پورا کر دو، میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا۔ وہ اتنے قریب بختاور کے آ چکا تھا کہ بختاور سے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس کی سخت پتھریلے لہجے پہ تو ویسے ہی برف کی طرح وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ رہی صحیح کسر اس کی گرم سانسوں نے پوری کرتی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چھوڑ دوں گا، اتنی جلدی کیا ہے؟ اب بتاؤ میرا کام کرو گی یا نہیں؟ یا گھی نکالنے کے لیے مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی؟ یا اللہ، یہ تو سوچ سے بھی زیادہ خطرناک آدمی تھا۔ اسے ماما سے بات کرنی پڑے گی مگر وہ تو جیل میں ہے۔ وہ انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سانس روکے ناسمجھی سے سر اسبات میں ہلایا۔ ہرکولس کمینگی سے ہنس پڑا۔ That was really fast. ماننا پڑے گا تمہیں منانے کے لیے اتنا سر نہیں کھپانا پڑتا۔ I am impressed. اس نے کہہ کر بے اختیار بخت کا جبڑا چھوڑا تو بخت نے گہرا سانس لے کر بنا سوچے سمجھے ہرکولس کے منہ پہ تھپڑ مارا، جو گال پہ تو نہیں شاید اس کی تھوڑی پہ جا کر اس کا ہاتھ لگا تھا۔ مجھے دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بختاور نام ہے میرا، تمہاری دھمکی میں نہیں آؤں گی، ہٹو راستے سے۔ وہ جانے لگی کہ ہرکولس نے تیش کے عالم میں آ کر اس کو جانے سے روکا۔ آج تو تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھا لیا، دوبارہ ایسا کیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے معاف اس لیے کیا کہ تمہارے اس چھوٹے سے ہاتھ سے مجھے ویسے بھی فرق نہیں پڑنا تھا، مگر میں یہ بدتمیزی دوبارہ برداشت بریکٹ۔ اس نے بخت کا بازو پکڑا اور اسے مروڑا۔ بخت سی کر کے رہ گئی۔ اس کے جنگلی ہاتھ نہیں کروں گا سویٹ ہارٹ۔ اس کے کانوں میں بولتا وہ دوسرے ہاتھ سے پینڈنٹ نکال کر اس کے سامنے کیا، جو تکلیف کے باوجود بھی اس نے آواز نہیں نکالی تھی۔ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں بنے گی۔ یہ پینڈنٹ تم پورے 24 گھنٹے کے لیے پہنو گی، اس کے بعد تم مجھے لوٹا دو گی۔ کل رات 10 بجے تک آؤں گا، اور یاد رہے ہوشیاری نہیں ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ میں نہ یہ نیکلس پہنوں گی نہ ہی تم سے تمیز سے بات کروں گی۔ چھوڑو میرا بازو۔ اب وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ اف، ماما کے بغیر زندگی اتنی مشکل تھی، اس نے سوچا نہ تھا۔ آنکھوں میں بے اختیار آنسو جمع ہو گئے تھے، لیکن خود کو سختی سے ڈانٹے اس نے اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا۔ تم یہ نیکلس پہنو گی اور مجھ سے تمیز سے بات کرو گی، ورنہ پھر تمہارے گھر والے ترس جائیں گے، لیکن مرتے دم تک تمہاری شکل نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور میری سروس سے معلوم ہوا اور میرے سورسز سے معلوم ہوا کہ آپ سکندر بھا کی پیاری بھانجی ہیں اور وہ اس وقت جیل میں ہے۔ اوہ، بہت افسوس ہوا تھا مجھے جان کر۔ اب تم چاہتی ہو کہ تمہارے پیارے سے ماما یہاں سے نکلیں تو میرا کام کرنا پڑے گا۔ بختاور کا منہ حیرت سے کھل گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تو تم نے میرے ماما کو اندر کیا؟ بولو۔ وہ گھبرا کر تیزی سے بولی۔ نہیں، اب اتنا بھی فارغ نہیں ہوں کہ میں یہ کام کروں، مگر ہاں، میں خاص وقت نکال کر اسے جلد از جلد نکال سکتا ہوں اگر تم اچھے بچوں کی طرح میرا کام کرو، یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے اندر بھی کر سکتا ہوں اگر تم نے ہوشیاری کی۔ بخت کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ کون ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ کون سی دشمنی نکال رہے ہو ہم سے؟ دشمنی نہیں نکال رہا، بس اپنا کام کر رہا ہوں۔ مداخلت پسند نہیں کرتا، کچھ گڑبڑ ہو جائے تو دنیا پلٹ دیتا ہوں۔ اب بتاؤ، آرام سے بات سنو گی یا مجھے زبردستی کرنی پڑے گی؟ بختاور نے زور سے اپنی آنکھیں میچی۔ ماما، آپ کہاں چھوڑ گئے مجھے؟ اس کے دل نے بے اختیار کہا۔ تم مجھے بتاؤ، میری کزن یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کی اجازت کس نے دی؟ میں نے تمہیں کہا تھا
کہ کوئی لڑکی جیل میں آئے گی تو تم مجھے انفارم کرو گے، کہا تھا نا میں نے، تو زبان کیوں سی کر بیٹھے رہے؟ وہ سکندر سے بھی بری طرح چلایا تھا۔ کانسٹیبل رشید باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ سر جی میں نے… شٹ اپ، شرم سے مر جاؤ، ایک ملزم نے اس لڑکی کی جان بچائی، یہ وردی جو پہنی ہے اس کو جا کے آگ لگا دو۔ اس نے اس کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ اس کو باہر پھینکو، اب یہ دوبارہ یہاں پہ قدم نہ رکھے۔ لیکن سر ڈی آئی جی، مگر حنان کی نظروں نے اسے مزید بولنے نہیں دیا۔ کافی سٹرونگ ہو، مجھے لگا تمہیں ہسپتال لے کر جانا پڑے گا، لیکن شکر ہے معاملہ سیریس نہیں نکلا، یہ لو پانی پیو۔ انیکا کو جب ہوش آیا تھا تو اسے ہلکی سی امید تھی کہ جب آنکھ کھولے گی تو اس کے ارد گرد ممی، بابا اور فاروق ہوں گے، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا سکندر حدید اس کے پاس ہوگا۔ وہ سکندر حدید جس نے ابھی اس کی عزت اور زندگی بچائی تھی، اس کے سوتیلے بھائی نے جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی بلکہ اس کی شکل دیکھ کر گھن محسوس کرتی تھی، آج اس شخص نے اس کے سر پہ چادر رکھی، ورنہ کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی اس بندے نے۔ سکندر بول رہا تھا بلکہ وہ چپ تھی۔ کیا کہتی؟ کہنے کے لیے کیا رہ گیا تھا؟ انیکا تم ٹھیک ہو؟ ابھی حنان آ گیا ہے، وہ تمہیں ہسپتال لے جائے گا، تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ وہ اتنی نرمی سے جھکا اس سے پوچھ رہا تھا کہ انیکا سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ یہ شخص اتنا ہمدرد، اتنا صاف دل کا ہوگا اس نے سوچا نہیں تھا۔ اس نے سر جھکا دیا۔ وہ یہ بھی نہیں پوچھ رہا تھا کہ وہ اتنی رات باہر سڑکوں پہ کیا کر رہی تھی اور یہاں تک کیسے پہنچی۔ اسے 100% پتا تھا اس کی جگہ فاروق ہوتا تو اس نے اس کی حالت کی بجائے یہ بات پوچھتی تھی، مگر سکندر وہ مختلف تھا، وہ واقعی سب سے مختلف تھا۔ انیکا گھبراؤ نہیں، کوئی تمہیں اب ہاتھ نہیں لگائے گا، میرے ہوتے ہوئے اب تمہیں کوئی گندی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا۔ کچھ بولو، آپ نے میری جان کیوں بچائی؟ آپ تو نفرت کرتے تھے مجھ سے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آواز میں موجود اعزاء کو چھپا نہیں سکی تھی۔ سکندر نے اسے دیکھا تو آنکھیں زور سے میچ کر بولا، بھلا کوئی اپنی چھوٹی بہن سے بھی نفرت کر سکتا ہے؟ تم بے شک مجھے اپنا بھائی نہ مانو انیکا، لیکن تم میری بہن ہو، اس بات کو میں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا۔ اب بتاؤ درد ہو رہا ہے؟ ایک دم انیکا نے سکندر کو دیکھا، اس کی آنکھیں، اس کے تاثرات ایک دم ساکت ہو گئے تھے۔ مگر میں تو آپ کے دشمن کی بیٹی ہوں۔ ایک دم اس نے ہکلاتے ہوئے یہ بات کہی، اسے سمجھ نہیں آئی کیسے ریاکٹ کرے اس بات پہ۔ اور میں یہاں باہر اکیلے گھر سے بھاگے، آپ کو تو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو اس بات کا فائدہ اٹھانے کا اچھا موقع ملا تھا۔ سکندر نے ایک دم بنا کوئی تاثرات دکھائے اس کی بات کاٹی۔ اس وقت تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے انیکا، اور مجھے اس وقت تمہاری حالت دیکھ کر ماں سوائے تکلیف کے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ انیکا کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ ایک دم وہ تیزی سے اٹھی، جلن اور تکلیف سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، مگر وہ بمشکل چکراتے سر سمیت کھڑی چلائی، آپ نے کیوں جان بچائی میری؟ آپ تو بھاں ہیں، آپ تو لوگوں کی دنیا جہنم بناتے ہیں، سب لوگوں کی زندگی اجیرن کرتے ہیں، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ آپ اتنے اچھے دل کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سکندر کی آنکھیں ایک دم پھیل گئیں۔ شور سے حنان لاک اپ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سکندر خاموشی سے حنان کو دیکھتا رہا۔ حنان انیکا کو دیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ ابھی تو اس نے کچھ دیکھا نہیں تھا، وہ تو سکندر نے چادر سے اس کو ڈھک لیا تھا، ورنہ سکندر کی طرح حنان کا بھی خون کھول اٹھتا۔ ان کا رشتہ بے شک اتنا مضبوط نہیں تھا، مگر خون تو تھا۔ انیکا تم یہاں کیسے آئیں؟ کیا کر رہی تھی تم باہر؟ حنان نے اس کے بازو کو تھام کر کہا جو ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس پہ خوف ابھی بھی حاوی تھا۔ ریلیکس انیکا، اٹس می حنان۔ حنان اسے ابھی ہسپتال لے جاؤ، شی از ناٹ گڈ۔ سکندر نے خاموشی سے کہہ کر نظریں جھکا لی، وہ کافی تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تم باہر اس وقت کیا کر رہی تھی انیکا؟ اور مجھے بتاؤ، کیا یہ لوگ تمہیں اٹھا کر لائے ہیں؟ کیا انکل اور فاروق کو پتا ہے؟ اس نے انیکا کی طرف آ کر اسے نرمی سے پوچھا، مگر وہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے صرف سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا درد تھا اس کی آنکھوں میں جس سے سکندر کو اپنے اوپر محسوس ہوتی الجھن دے رہی تھی۔ حنان سٹاپ اٹ، ابھی اس سے سوال جواب مت کرو۔ شی نیڈ ایڈ اینڈ ریسٹ، اسے لے جاؤ۔
سکندر نے اس کی بات کاٹی۔ آ جاؤ انیکا، آؤ۔ حنان نے نرمی سے کہہ کر اسے چلنے کا اشارہ کیا، مگر وہ ہل نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی وحشت تھی، جیسے باہر جائے گی تو پھر کچھ برا ہو جائے گا، جیسے یہ دنیا اسے ایک بار پھر نگلنے کی کوشش کرے گی۔ وہ رونا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، مگر وہ بے بس تھی۔ وہ خود کو ٹھنڈا محسوس کر رہی تھی، بالکل برف کی طرح ٹھنڈا۔ اسے اپنے سارے جذبات فریز ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سکندر سمجھ گیا وہ ٹراما میں ہے، اسی لیے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ہولے سے مسکرایا۔ جاؤ بچے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بھائی ہے نا؟ اس کا بھائی فاروق تھا، مگر آج سکندر کے لفظ سن کر اسے لگا کہ وہ اتنے بڑے رشتے سے بہت عرصے تک محروم رہی تھی۔ کم آن فاسٹر، اس طرح کی سپیڈ لگاؤ گے تو مجھے تمہارے پیچھے کتے چھوڑنے پڑیں گے۔ زارون ہانپ رہا تھا، جبکہ ہمر بڑے آرام سے اس کے ساتھ تیزی سے قدم اٹھاتا اونچی آواز میں کہی جا رہا تھا، پلیز میرے پیروں میں تکلیف ہو رہی ہے، میں مزید چل نہیں سکتا۔ نہیں، ابھی 5 چکر بھی پورے نہیں ہوئے، تم تھک گئے، چلو سپیڈ بڑھاؤ۔ وہ غصے سے بولا تو اس نے گھبرا کر ہمت کر کے بمشکل بھاری قدم اٹھایا، مگر گنود کی اتنی تاری ہوئی تھی کہ ایک دم گھٹنے کے بل نیچے زمین پہ گرا۔ نہیں ہو پائے گا، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گا۔ ہمر نے لبوں کو سختی سے دبایا اور اس کے پاس تیزی سے آنے لگا تھا۔ جب اس کی جینز کی جیبوں میں فون بجنے لگا تو اس نے دیکھا بروٹس کی کال تھی۔ ہیلو، اتنے سڑے ہوئے کیوں ہو؟ بروٹس نے جیسے ہی اس کی سخت اور بیزار آواز سنی تو ایک دم چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ جو تم نے اتنی بڑی بلا میرے سر پہ تھوپی ہے، اس پہ میں سڑوں نہیں تو اور کیا کروں؟ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ایک نظر اسے دیکھا جو سر جھکائے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ پسینے دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، حالانکہ وہ اتنا چلا بھی نہیں تھا۔ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اس نے بروٹس کو سنا جو ہوں کہہ کر بولا، سیریسلی تم ابھی سے گھبرا گئے؟ مجھے لگا تم جیسے بندے کے لیے یہ کام بائیں ہاتھ کا ہوگا، مگر کافی مایوسی ہوئی سن کر۔ خیر، مجھے یہ بتانا تھا کہ شام کو تمہیں فورٹریس آنا ہے۔ مجھے ایک کام دو تو بہتر ہے، اپنے کام کرواؤ یا مجھے اپنا سکون سے کرنے دو۔ یہ ہر جگہ بلاؤ گے تو میں خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ تنگ ہو کر بولا، نظریں زارون پہ ہی مرکوز تھیں۔ تم کچھ زیادہ بڑاس نہیں نکالنے لگے؟ ذرا تمیز سے بات کیا کرو، مت بھولو تم میرے انڈر ہو۔ اگر باس نے تمہیں اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی اوقات بھولو۔ رکھ رہا ہوں، اور کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ سختی سے کہتا اب اس سے زارون کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ایک نشے کی اپڈیٹ کیا ہو سکتی ہے؟ رکھو، شام تک آ جاؤں گا۔ بیزاری سے کہتے اس نے فون بند کیا اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو اٹھو، پہلے ناشتہ کر لو، مگر یاد رہے اس کے بعد تم پورے کے پورے چکر کاٹو گے، ورنہ دوپہر اور رات کا کھانا بھول جاؤ۔ میں اس لڑکی کے انتظار میں خالی پیٹ نہیں سو سکتا، لہٰذا اینا تم کھانا لے آؤ، نہیں تو میں اپنا کچھ بندوبست کر لوں۔ حداد مسلسل پلیٹ اور ہاتھ جوڑے اینا کو دیکھتا، پھر خود کو کنٹرول کر کے ٹیبل کو انگلیوں سے ٹیپ کیے اس چھوٹی سی بچی کے انتظار میں بیٹھا رہتا۔ حنان کے کہنے پر وہ ایسا کر رہی تھی تاکہ بخت اس ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر لے، خود کو ایزی فیل کرے، اور اب تو زیادہ ضروری تھا کیونکہ وہ سکندر کے جیل جانے کی وجہ سے ڈسٹرب تھی، اور دورینا کا ماننا تھا کہ فیملی والا ماحول ہوگا تو شاید تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے۔ گو کہ اس نے حداد کو نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی ورنہ ظاہر ہے سارا پول کھل جانا ہے۔ سوری، ہانی ماما کہاں ہے؟ حداد نے نگاہیں گھما کر اس لڑکی کو دیکھا جس کے لیے اسے آدھا گھنٹہ انتظار میں بیٹھنا پڑا تھا۔ براؤن کرتا، بلو جینز اور بالوں کی فرینچ پونی بنائے معصوم مگر خاصی اداس لگ رہی تھی۔ ارے ٹائم کیوں لگا دیا میڈم؟ نہیں آؤ، میں اور چاچو تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ حنان کو ایمرجنسی میں جانا پڑا، آؤ۔ سوری، بس کافی سست سا محسوس کر رہی تھی، لیکن آنا پڑا کیونکہ آپ سب لوگ میرا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بڑے بوجھل لہجے میں کہا۔ حداد نے اسے سر تاپا دیکھنے کے بعد ہولے سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، چلو اچھا ہے انہیں خیال تو آیا، ورنہ مجھے لگ رہا تھا آج فاقے کرنے پڑیں گے ان کی سستی کی وجہ سے۔ انتہائی ٹھنڈے لہجے میں کہتا وہ بختاور کو سر اٹھانے اور دورینا کو گھورنے پہ مجبور کر گیا۔ ہی
میرے چاچو کافی فنی ہے، اصل میں انہیں سخت بھوک لگ رہی تھی نا، 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو۔ مگر اس نے دورینا کو بات مکمل نہیں کرنے دی۔ دورینا مجھے پلیز روٹی پاس کر دیجیے۔ بختاور نے اس مغرور ٹھنڈے شخص کو دیکھا، دل کر رہا تھا پوری روٹی کا پوٹ اس کے منہ میں گھسا دے۔ بیچاری کا قصور نہیں تھا، ابھی ایک غصیلے بندے کو فیس کر کے آئی تھی، دوسرے کو برداشت کرنا خاصا مشکل تھا اس کے لیے۔ اس کی گردن میں اس کا دیا لاکٹ روشنی میں چمک رہا تھا۔ حداد نے اس بار بال کھلے کی بجائے پونی کی شکل میں باندھے ہوئے تھے اور اس نے جیل بھی لگایا تھا تاکہ لٹیں بار بار چہرے پہ نہ آئیں۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلو جینز میں وہ بھری ہوئی داڑھی سمیت کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بختاور اس پہ غور نہیں کرنا چاہتی تھی مگر کر رہی تھی۔ ظالم آدمی ہے تو بڑا ہینڈسم۔ بختاور کچھ ڈالو یا کھانا نہیں پسند؟ ایک دم دورینا کی آواز پہ وہ اپنے ٹرانس سے نکلی۔ اس نے دیکھا دورینا روٹی کھاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس نے حداد کو کن اکھیوں سے دیکھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر اس کی ایک نظر پر بختاور نہ جانے کیوں بلش کر گئی۔ جی ڈالتی ہوں، آپ مٹن پاس کر دیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ ٹرائی کرنا، تمہارے ہانی ماما کی فیوریٹ ڈش ہے۔ کیا مطلب؟ سکندر ابھی تک جیل سے نہیں نکلا؟ رمشا نے جاوید کی بات سنی تو حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ میم، باقی چھوٹے موٹے کیس میں سے نکل جاتے تھے، اب قتل کا معاملہ ہے، اس میں ٹائم تو لگے گا، لیکن آئی ایم شور وہ جلد آ جائیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جاوید نے نرمی سے اسے تسلی دی، حالانکہ وہ خود ٹینس دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن ایسے کیسے اسے لے کر جا سکتے تھے بنا کوئی ثبوت کے؟ میرے حنان سے بھائی سے بات کروائیں، مجھے جاننا ہے ایسے کیسے اس کو قتل کے الزام میں کوئی اٹھا سکتا ہے۔ جاوید نے اس کے تیزی سے کہنے پر گہرا سانس لیا۔ سر کی انگوٹھی وہاں سے ملی جہاں پہ شفقت کا قتل ہوا میم۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا مگر کچھ چیزیں ابھی حساس ہوئی ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ایک دم رمشا کا چہرہ سفید ہو گیا۔ تو سکندر نے واقعی؟ جاوید ایک دم پریشان ہو گیا، اسے لگا رمشا ابھی تھوڑی دیر میں پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گی، اور یہ اچھا نہیں تھا، کم سے کم اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ بھا نے اس کی ذمہ داری اس پہ سونپی تھی۔ میم آپ کھانا کھا لیجئے، اگر آپ نے سر سے بات کرنی ہے تو۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ ایک دم رمشا کا ضبط ٹوٹا اور وہ بے اختیار چلا پڑی۔ جاوید اس کے رویے سے ذرا سا شاکڈ ہوا تھا، مگر اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سکندر سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ بے شک اس آدمی نے اسے کڈنیپ کیا تھا، مگر سکندر کی دیوانگی بھری چھاؤں سے سخت دل بھی آخر پگھل جاتا ہے۔ یہ تو پھر معصوم سی سادہ دل کی لڑکی تھی۔ اوکے میم۔ دروازہ بند ہوا تو رمشا نے سر پہ ہاتھ رکھ کر گھوم کر اپنی سائڈ ٹیبل پہ اس کی بڑی تصویر دیکھی اور پھر سرخ آنکھوں سمیت اس طرف آئی۔ اسے تیزی سے فریم اٹھا کر اس نے اس کے خوبصورت مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ میں نے آخر تم سے کیوں محبت کی؟ آخر کیوں؟ تم کیوں میری زندگی میں آئے؟ تم نہ آتے بہت سی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی نہ ہوتی، کیوں ہوئی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر سکندر کے چہرے پہ گرنے لگے۔ کیوں سکندر کیوں؟ کاش تم ظالم ہوتے، کاش تم سخت ہوتے، تم مجھے تکلیف دیتے تو آج یہ دل نہ پھٹ رہا ہوتا، یہ سانسیں لینا اتنی مشکل نہ ہوتی، تم کو خود سے دور کرنا۔ اس نے اس کی تصویر کو چوما، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بہت مشکل ہے میرے لیے، آپ اتنے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو بھا ہیں، آپ تو لوگوں کی زندگی اجیرن کرتے ہیں۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ سکندر، تم نے اپنی بہن کا قتل کیا۔ بہنوئی کی تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اپنی ماں چائی کو کون مارتا ہے؟ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ آپ تو بھا ہیں۔ ہیلو ماما، ہیلو صوفی، ہیلو۔ مگر اسے بختاور کی ٹوٹی پھوٹی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سمجھ گیا بختاور نے غلطی سے اسے کال ملا دی ہوگی۔ وہ فون رکھنے لگا تھا جب ایک دم اسے عامر کی آواز سنائی دی۔ صوفی میری جان، مجھے ایسے مت دیکھو،
مت دیکھو مجھے ایسے، میرے لیے کام مشکل مت بناؤ پلیز۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب اپنے دل سے کر رہا ہوں؟ ایک دم اس کی عجیب سی ہنسی سنائی دی۔ شیر داؤد کو اس کی ہنسی بڑی عجیب سی لگی۔ حنان جو سگریٹ کے کش لے رہا تھا ایک دم سکندر کو چونکتے دیکھ کر الرٹ ہو گیا۔ شیرو سب ٹھیک ہے نا؟ صوفی کی طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر شیرو کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس ساکت کھڑا اپنی تیز چلتی دھڑکنوں سے منتظر تھا کہ آگے عامر کیا کہے گا۔ پھر ایک دم اس نے تھپڑوں کی اور اونچی آوازیں سنی۔ یو چیٹر، یو بچ! تم نے عامر بھا کو دھوکہ دیا، عامر بھا کو جس نے تم سے شدید ترین محبت کی۔ سکندر کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا۔ اسے صوفی کی سسکیاں سنائی تو نہیں دے رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا وہ سسک بھی نہیں رہی ہوگی۔ وہ تو پہلے سے مر چکی تھی، اب تو وہ اپنے کفن کا بندوبست کر رہی تھی۔ شیر داؤد نے فون کان سے لگایا، تیزی سے بھاگا۔ حنان منہ کھولے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اسے ابھی تک عامر کے دھاڑنے اور توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی تھی۔ صوفی پلیز مت کرو، پلیز بخت کی خاطر پلیز۔ سکندر بڑبڑاتے ہوئے سانس رو کے بائک پہ بیٹھا۔ شیرو؟ وہ فون بند نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر پھر وہ بائک نہ چلا پاتا۔ فون بند کر کے اس نے کانپتے پسینے بھرے ہاتھوں سے بائک سٹارٹ کی۔ صوفی منہ کے بل گری، اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا۔ چہرے اور ماتھے پہ زخم سے خون رس کے اس کے چہرے کا حلیہ بگاڑ چکا تھا۔ عامر نے اس کے بالوں کو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ بختاور بستر پہ بیٹھی ایک دم شور سے پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ ایک تو اس کا باپ پاگلوں کی طرح اس کی ماں کو مار رہا تھا، دوسرا ماں کے چہرے سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ اور رونے لگی۔ ماما، ماما، تم سے میں نے محبت کی تھی صوفی، اتنی کہ تمہارے لیے جان دے سکتا تھا، اور تم نے کیوں کیا ایسا؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ بولو۔ وہ صوفی کی ساکت آنکھوں میں دیکھ کر گررا رہا تھا۔ صوفی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس سانس لیتے ہوئے کسی ٹوٹی بے جان گڑیا کی طرح اس کی مار سہ رہی تھی۔ عامر نے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پہ مارا۔ وہ لہرا کر ایک بار پھر نیچے زمین پہ گری تھی۔ سکندر گھر پہنچا۔ اس نے بائک کو کھڑی کرنے کی بجائے وہیں پھینک کر تیزی سے بھاگا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی جیسے یہ دل باہر آ جائے گا۔ تم نے مجھ سے میرا غرور چھین لیا صوفی، میرا غرور، یو چیٹ می۔ تم نے ایک بیٹی کی ماں ہو کر بھی نہ سوچا۔ وہ اب بوٹوں سے اس کو ٹھوکر مارنے لگا۔ بختاور کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ بار بار ماما کہہ رہی تھی، لیکن ماما بس مر چکی تھی۔ ماما اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تم اندر نہیں جا سکتے، باس نے کہا ہے کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ سکندر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وحشت کے عالم میں زوردار مکہ کمال کے منہ پہ دے مارا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتے وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف اوپر بڑھا۔ میں اب مزید تم پر ظلم نہیں کر سکتا میری جان، کیونکہ وہ کیا ہے، تمہاری بے وفائی کے باوجود بھی تم سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا کہ میرا دل اب پھٹ چکا ہے۔ تم نے برباد کر دیا مجھے صوفی، تم نے اپنے عامر کو برباد کر دیا۔ وہ اٹھا اور اس نے بے جان ہوئی صوفی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے کے بعد جیب سے ریوالور نکالا۔ سکندر نے دروازے کو کھولا، مگر دروازہ لاک تھا۔ سکندر نے دروازے کو پیٹا۔ عامر دروازہ کھولو۔ اتنی زور سے سکندر چلایا تھا کہ پورا گھر اس کی دھاڑ سے کانپ گیا تھا۔ اوہ، تمہارا پیارا بھائی بھی آ گیا، تمہارا داؤد، تمہارا غرور۔ اس کے سامنے تو یہ شو بنتا ہے، آخر اسے بھی پتہ چلے اس کی شریف سادی بہن نے مجھے دھوکہ دیا، اس شخص کو جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ عامر، اگر تو نے صوفی کو ذرا سا بھی ہاتھ لگایا تو اپنی موت کے لیے تیار رہنا، دروازہ کھول۔ وہ ایک بار پھر دھاڑا۔ 20 سالہ شیرو اس وقت اپنی عمر سے کافی بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ میں اب اس کچرے کے ڈھیر کو ویسے بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اسی لیے بے فکر رہو۔ کیوں جان نہیں لگاؤں گا؟ بولو اپنے بھائی کو۔ کیوں جان نہیں لگاؤں گا؟ بولو اپنے بھائی کو۔ عامر پلیز۔ شیرو، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ عامر نے مزید اسے بولنے کا موقع نہیں دیا، کیونکہ اس نے اپنے بوٹ اس کی گردن پہ رکھ دیے تھے۔ اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لو۔
اس نے پاؤں کا دباؤ بڑھایا۔ سکندر نے غصے سے پوری جان لگا کر دروازہ توڑا اور اندر آیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ عامر نے اسے جیسے ہی اندر داخل ہوتے دیکھا، اس نے سیدھا ریوالور چلا دیا تھا اور سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ نہیں! وہ وحشت سے چلایا تھا۔ سکندر ایک دم ٹرانس سے باہر آیا۔ اس سے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے ایک دم نیچے گرا تھا اور سر پکڑے اس نے سانس لینے کی کوشش کی تھی، مگر سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت کوشش کر رہا تھا کہ وہ کمزور نہ پڑے، مگر اس کی حالت اس کو کمزور بنا رہی تھی۔ اللہ، اللہ، وہ بار بار یہی لفظ پکار رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا اس سے۔ میں اچھا نہیں ہوں، اللہ میں اچھا نہیں ہوں، میں اپنی بہن کو نہیں بچا سکا، میں اچھا نہیں ہوں، میں باپ کا فرما بردار نہیں نکلا، میں نے بے شمار قتل کیے، میں نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی، میں نے اپنی رے کی عزت خراب کی، میں نے سب کو دھوکہ دیا، میں اچھا نہیں ہوں، میں بالکل اچھا نہیں ہوں۔ وہ رونا چاہتا تھا، مگر وہ یہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھے اپنی تیز دھڑکنوں کی رفتار کو سنتا، وہ بار بار یہی دہرا رہا تھا کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ انگوٹھی بھا کی ہے، اس بات کا کیا ثبوت ہے فاروق میاں کے پاس؟ یہ انگوٹھی کسی کو سکندر صاحب کی انگلی میں دکھائی نہیں دی تو انہیں کیسے دکھائی دی؟ دوسرا، شاید وہ انگوٹھی بھا کی طرح بھی ہو سکتی ہے، آخر ایک ستیلا بھائی ٹریپ کرنے کے لیے یہ گھٹیا چال چل سکتا ہے۔ فاروق خاموش تھا۔ اس نے سکندر کے وکیل سے نظر ہٹا کر سنجیدہ سے بیٹھے جمال عظیم کو دیکھا۔ ہو سکتا ہے، مگر یہ انگوٹھی میں نے اس کی چھوٹی انگلی میں پہنی دیکھی تھی جب وہ میرے باپ کے گھر دھمکانے آیا تھا۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ظاہر ہے ایسی انگوٹھی تو بہت کامن سی تھی، بس فرق اس میں انگوٹھی کے اندر بیسٹ بردار لکھا ہوا تھا۔ اب آپ کے بھا ہیں بھی سب کے ہمدرد، تو شاید کسی نے انہیں یہ انگوٹھی تحفے کے طور پر دی ہو۔ واہ، اب اس جسٹیفیکیشن پہ لوگوں کو اندر کیا جائے گا ڈی آئی جی صاحب۔ کل کے بچے بس ایک انگوٹھی لے کر آ جائیں گے اور کہیں گے جہاں پہ قتل ہوا تھا یہ ہمیں ملی اور میں نے ایک دفعہ قاتل کی انگلی میں یہ پہنی دیکھی تھی۔ سوری فاروق میاں، یہ ثبوت نہیں ہوتا، اصل ثبوت لا کر دکھائیں تو میں مانوں۔ ڈی آئی جی نے اب سکندر کے وکیل سے نظریں ہٹا کر فاروق کو دیکھا۔ فاروق نے گلا کھنکھارتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ ثبوت کافی نہیں ہے تو مجھے کچھ ٹائم دیں، لیکن میں یہ بات ثابت ضرور کروں گا کہ شفقت کا قتل سکندر نے کیا ہے۔ تو پھر بھا کو رہا کیا جائے فوراً، جب آپ کو ثبوت مل جائے تب جو جی میں آئی کیجیے گا۔ ڈی آئی جی جمال عظیم کچھ کہنے والے تھے کہ فاروق نے ان کی بات کاٹی۔ انکل، سکندر کو رہا کر دیں۔ واقعی میں ایک انگوٹھی سکندر کے گناہ کو جسٹیفائی نہیں کرتی، اور یہ میرا اب سب سے بڑا چیلنج ہے کہ سکندر کو آزاد کر کے اسے پھر قید کرنے کی تیاری کروں گا، اور اس بار یہ قید عمر بھر کی قید ہوگی جس پہ یہ بڑے لوگ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں ڈی آئی جی جمال سے کہا، جس پہ انہوں نے گہرا سانس دیا۔ آپ یہاں سے اب جا سکتے ہیں، مجھے فاروق سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ حنان نے دیکھا، جیسے ہی سکندر کا وکیل نکلا تو اس نے کن اکھیوں سے اسے اشارہ کیا، جس نے اوکے کا سگنل دے دیا۔ حنان نے شکر کا سانس لیا۔ انکل، مجھے پتا ہے کہ اس نے کسی نہ کسی طرح نکل جانا ہے، یہ انگوٹھی واقعی اس کو گلٹی پروو نہیں کر سکتی۔ مجھے اسے چھوٹی موٹی سزا نہیں دلانی، اسے اس کا پھل چکانا ہے۔ ایسی چھوٹی موٹی سزائیں سکندر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ میں نے جان لیا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اسے رہا کر دیں اور یہ ڈکلیئر کریں کہ اب اس کا اس کیس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تم آخر کرنا کیا چاہتے ہو؟ پہلے مجھے فورس کیا اسے اریسٹ کرنے کو، وہ بھی اس بیس پہ کہ سکندر کی انگوٹھی تمہیں وہاں شفقت کے گھر ملی۔ دوسرا، اس نے اس بات پہ تم پر حملہ کیا، حالانکہ سکندر بہت ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے۔ تم نے مجھے احساس دلایا کہ وہ گلٹی ہے، ورنہ وہ تم پر کبھی حملہ نہ کرتا، مگر اب کہہ رہے ہو اسے رہا کر دو۔ پہلے اپنے ذہن کو فکس کر لو کہ تم نے آخر کرنا کیا ہے۔ فاروق آگے سے کچھ کہتا، اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون نکال کر دیکھا، ممی کی کال تھی۔ اٹھا لو، میں آتا ہوں۔ جمال عظیم اٹھ گئے، جبکہ فاروق نے معذرت خواہانہ نظروں سے انہیں دیکھ کر فون اٹھایا۔ جی ممی۔ جیسے جیسے سیکنڈ گزرنے لگے، فاروق کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ انیکا گھر سے غائب ہے۔
حداد ٹیرس میں آیا. اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی. گو کہ وہ بہت کم سگریٹ پیتا تھا، لیکن جب اسے طلب ہو جاتی تھی تو ایک دن میں وہ 2 پیکٹ تو کم سے کم ختم کر دیتا تھا. وہ آج کافی ڈسٹرب بھی دکھائی دے رہا تھا. سوچ کی لکیریں اس کے ماتھے پہ پھیلی ہوئی تھیں. ریلنگ پہ ہاتھ رکھے وہ نیچے جھکا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا جب اس نے دیکھا بڑی سی کالی جیپ گھر کے باہر کھڑی ہو گئی. اس کے تھوڑی دیر بعد ایک خوش شکل آدمی بلیک شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس باہر نکلا تھا. اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں حداد کو بیڈ بوائے والی فیلنگ آئی تھی. اپنے لمبے بالوں پہ ہاتھ مارے اس نے دیکھا وہ اب فون ملا رہا تھا. یہ آخر کون تھا؟ سگریٹ کو پھینکتے ہوئے وہ نیچے کی طرف جانے لگا تاکہ چیک کر سکے، مگر اسے بختاور کی اونچی آواز سنائی دی. ہاں آ رہی ہوں، رکھیں فون. اس نے مڑ کر دیکھا. گرین شلوار قمیض میں وہ کوئی اور نہیں بختاور تھی. وہ اب گیٹ سے باہر نکل چکی تھی. حداد کے ماتھے پہ اچانک سے بل آ گئے. یہ کرتے ہوئے اسے خود بھی احساس نہیں ہوا. اس نے دیکھا وہ لڑکا سیدھا بختاور کے پاس اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کا سر تھپکنے لگا. وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا لیکن حداد کو صرف حق دکھائی دے رہا تھا. پتہ نہیں اندر ایک عجیب سی آگ اسے بھڑکتی ہوئی محسوس ہوئی. ایسا تو کبھی نہیں ہوا، لیکن ایک دم سے اسے غصہ آ رہا تھا. ریلنگ پہ ہاتھ رکھے وہ نیچے جھکا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا جب اس نے دیکھا بڑی سی کالی جیپ گھر کے باہر کھڑی ہو گئی. اس کے تھوڑی دیر بعد ایک خوش شکل آدمی بلیک شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس باہر نکلا تھا. اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں حداد کو بیڈ بوائے والی فیلنگ آئی تھی. اپنے لمبے بالوں پہ ہاتھ مارے اس نے دیکھا وہ اب فون ملا رہا تھا. یہ آخر کون تھا؟ سگریٹ کو پھینکتے ہوئے وہ نیچے کی طرف جانے لگا تاکہ چیک کر سکے، مگر اسے بختاور کی اونچی آواز سنائی دی. ہاں آ رہی ہوں، رکھیں فون. اس نے مڑ کر دیکھا. گرین شلوار قمیض میں وہ کوئی اور نہیں بختاور تھی. وہ اب گیٹ سے باہر نکل چکی تھی. حداد کے ماتھے پہ اچانک سے بل آ گئے. یہ کرتے ہوئے اسے خود بھی احساس نہیں ہوا. اس نے دیکھا وہ لڑکا سیدھا بختاور کے پاس اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کا سر تھپکنے لگا. وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا لیکن حداد کو صرف حق دکھائی دے رہا تھا. پتہ نہیں اندر ایک عجیب سی آگ اسے بھڑکتی ہوئی محسوس ہوئی. ایسا تو کبھی نہیں ہوا، لیکن ایک دم سے اسے غصہ آ رہا تھا. ریلنگ کو سختی سے تھامے اس نے دیکھا وہ اب اس کے لیے دروازہ کھول رہا تھا اور وہ جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی. حداد بنا کچھ سوچے سمجھے نیچے آیا. دورانہ ٹی وی دیکھتے ہوئے کافی کا سپ لے رہی تھی جب اس نے تیز قدموں سے نیچے حداد کو آتے ہوئے دیکھا. دورانہ نے اپنے چاچو کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو ایک دم چونکے بغیر نہ رہ سکی. السلام علیکم چاچو، سب خیریت؟ وہ لڑکی کیا نام ہے اس کا؟ وہ ابھی باہر کسی لڑکے کے ساتھ جیپ میں بیٹھی ہے، تمہیں یہ بات پتہ ہے؟ حداد نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے سختی سے یہ بات کہی. دورانہ نے نہ سمجھی اور قدرے الجھ کر اپنے چاچو کو دیکھا. آپ بختاور کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو ابھی اپنے کزن کے ساتھ گئی ہے. اصل میں اس کی تائی امی بیمار ہیں. دورانہ کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے. وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنی آپی سے ملنے گئی ہے اور وہ آپی کوئی اور نہیں ان کی اپنی میشی تھی، مگر وہ نہیں کہہ سکتی تھی. لہٰذا مسکرا کر اس نے جھوٹ بولا. حداد کو لگا اب اس کا غصہ کم ہو جائے گا، مگر پتہ نہیں کیوں عجیب سی جلن دل محسوس کر رہا تھا. اس نے تو اس لڑکی کو صحیح نظر دیکھا بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی کیوں وہ حق دیکھ کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا. اگر اس لڑکی کے رشتہ دار ادھر موجود ہیں تو وہ یہاں اس گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ دورانہ کو اس کی بات پر جھٹکا لگا. چاچو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حنان اس کے ماموں ہیں، وہ سب سے زیادہ حنان کے کلوز ہے، تو اسی میرا مطلب ہے داؤد بھیا نے سوچا کہ وہ یہاں زیادہ سیف اور کمفرٹیبل رہے گی. سب سے زیادہ تو وہ اس کی باہوں میں کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی. اور اینا کا کہنا ہے کہ وہ یہاں. اس سے اپنا سر جھٹکا. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، کون ہمارے گھر آتا ہے کون نہیں. میں مزید اپنے اوپر الزام برداشت نہیں کر سکتا. حنان نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے، ہوپ سو کہ تم سمجھ سکتی ہو. دورانہ کے دل کو کچھ ہوا. وہ جانتی تھی کہ وہ اب تک رمشا کی وجہ سے اس احساس میں مبتلا ہیں. ان کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ گلٹی کیوں محسوس کر رہے تھے. میں سمجھ سکتی ہوں چاچو، آپ کا پریشان ہونا بنتا ہے. ظاہر ہے کسی کی امانت کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے. آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا. حداد کو اب اچھا نہیں لگا. اس نے زیادہ ہی دورانہ کے سامنے اوور ریاکٹ کر لیا تھا، مگر وہی بات وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا.
لہٰذا سر ہلاتے ہوئے وہ بنا کچھ کہے اوپر چل دیا۔ اینا انہیں روک کر پوچھنا چاہتی تھی کہ ناشتے میں کیا لیں گے، مگر اس نے موقع ہی نہیں دیا۔ کمرے میں جا رہا ہوں میں، پلیز کوئی آئے تو اسے واپس بھیج دینا، میں اس وقت کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ جی سر۔ سکندر نے گہرا سانس لیتے ہوئے اوپر آیا اور اپنے کمرے کے بجائے رمشا کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں حسب توقع گپ اندھیرا تھا، جہاں پردے کے پیچھے ہلکی ہلکی سورج کی روشنی آ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور دیکھا تو زمین پہ لیٹے ہوئے وجود کو دیکھ کر اس کا سانس 1 منٹ کے لیے رک گیا۔ بنا کچھ کہے چل کر اس کے پاس آیا، جھکا تو دیکھا اس کے ہاتھ میں فریم تھا جس کو اس نے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ سکندر نے فریم اس کی گرفت سے نکالا جس پہ وہ ذرا سا کسمس آئی۔ سکندر نے فریم کو دیکھا تو اپنی تصویر کو دیکھ کر وہ 1 منٹ کے لیے تو بالکل ساکت ہو گیا۔ پھر اسی خاموشی سے اس نے فریم سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور اسے اٹھایا اور بیڈ پہ لٹایا۔ امی؟ رمشا نے ذرا سی کروٹ لے کر اپنی امی کو پکارا۔ سکندر نے اس کے بال اس کے چہرے سے ہٹائے۔ مجھے علیحدگی چاہیے، ایک کمزور لڑکی تمہارے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتی ہے، چھوڑ دو مجھے۔ تم تو میرے سے بھی زیادہ مشکل نکلی ہو رے، کبھی محبت کا اظہار کرتی ہو تو کبھی نفرت کا اظہار، کبھی زندگی سے نکل جانے کو کہتی ہو تو کبھی میری تصویر کو سینے سے لگائے بستر کی بجائے زمین پہ لیٹتی ہو۔ کیا سمجھوں میں اسے، کیا کہوں؟ تمہاری اس الجھن کو جسے میں ہٹا نہیں پا رہا۔ اس نے رمشا کا ہاتھ پکڑ لیا اور انگوٹھی سے اس کا ہاتھ سہلانے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی ہو سکوں گا، لیکن تمہیں چھوڑ دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا جتنا تم سے دور ہو جانے سے ڈرتا ہوں، کسی اور کو اپنی جگہ دینے سے ڈرتا ہوں۔ یہ ڈر سے زیادہ ایک ایذا ہے جو موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ جلن اور درد مجھے قیامت تک بے چین کیے رکھے گی۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اس کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا جیسے کوئی بچہ کسی انوکھی چیز کو دیکھ کر اپنا رد عمل دکھاتا ہے۔ یو آر مائن رے، اونلی مائن۔ تم کسی کی نہیں، صرف میری ہو۔ میں ہر اس شخص کو ٹرامپل کروں گا جو مجھے تم سے دور کرے گا، یہاں تک کہ تمہیں بھی۔ میں بے شک تمہارے معاملے میں بہت کمزور ہوں، مگر ہوں تو سکندر بھا، اور سکندر کو کبھی ہار پسند نہیں ہوتی۔ میں ہر چیز میں تم سے ہار سکتا ہوں، مگر بات جب تمہاری آئے گی تو مجھے جیتنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ پہلے تو تمہیں پانے کی چاہ تھی، لیکن اب تمہیں مجھ سے عشق ہو جانے کی چاہ ہے۔ اس نے اس کے ہاتھوں پہ پیار کرنے کے بعد اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اٹھ گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا تو رمشا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر ارد گرد دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں میں موجود سکندر کے لمس کو، جن کی دھک سے اسے اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ سکندر آیا تھا، مگر وہ تو جیل۔ اس نے دیکھا وہ بستر پہ موجود تھی، لیکن وہ تو روتے روتے نیچے زمین پہ سو گئی تھی، اوپر کیسے آئی؟ بے قراری کے عالم میں وہ اٹھی اور اس نے دروازہ کھولا، جو کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کھلا ہوا ہوگا۔ اپنی سوچ جھٹک کر وہ نیچے آئی جہاں اس نے سکندر کی جھلک دیکھی۔ تیزی سے وہ نیچے سیڑھیوں سے اترنے لگی جب اس نے دیکھا سکندر کسی لڑکی کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ لڑکی ساکت تاثرات لیے بس ہلکا سا سر ہلا رہی تھی۔ رمشا کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ ایک دم گرنے لگی تھی جب اس نے ریلنگ کو سختی سے تھام لیا۔ اب یہ تمہارا گھر ہے، بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ کھانا کھاؤ گی یا آرام کرنا چاہتی ہو؟ اس لڑکی نے کچھ نہیں کہا تھا، جس پہ سکندر نے گہرا سانس لیا تھا۔ آ جاؤ، میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ دوں۔ وہ اس کو لے کر سیڑھیوں پہ آیا تھا تو اس نے دیکھا رمشا کھڑی ہوئی تھی، جو اس سے نظریں ملنے کے بعد رخ موڑ چکی تھی۔ وہ اس پہ چلانا چاہتی تھی، اسے مارنا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکی۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے اٹھی اور گھوم کر سیڑھیاں پھلانگ کر منظر سے غائب ہو گئی۔ رے، میری بات سنو۔ رے، دروازہ کھولو۔ رے، مجھے چیلنج مت کرو، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ رمشا کی برداشت ختم ہو گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور سکندر غصے سے اندر داخل ہوا، لیکن رمشا کے غصے سے کافی کم تھا۔ رمشا نے طیش کے عالم میں اسے دھکا دیا اور چلائی، اس سے زیادہ بری طرح تم مجھ سے کیا پیش آؤ گے؟ تم نے ٹھان لیا کہ تم گنڈے ہو اور اپنی گنڈا گردی دکھاتے رہو گے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اذیت سے کہا۔ سکندر نے زیر لب کچھ کہا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ دیکھو، مجھے بتانے دو کہ کچھ نہیں سننا مجھے۔
اب کوئی گسی پٹی بات نہیں سننی. ایک مرد کبھی کسی عورت سے پیار کر ہی نہیں سکتا، اور خاص کر ایک گینگسٹر تو کبھی نہیں. سکندر ایک دم ٹھہر گیا. رمشا اپنے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی، مگر اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. وہ تمہاری جو کوئی بھی ہے، مجھے نہیں سننا. رمشا نے غصے سے آ کر اس کے قریب آ کر غصے سے کہا. پھر اچانک اسے کیا ہوا کہ وہ سکندر کو مارنا شروع ہو گئی. ایک تو سب کو ختم کرتے ہو، پھر جیل میں جاتے ہو، اس کے بعد آئی ہیٹ یو سکندر، آئی ہیٹ یو. وہ رو رہی تھی، ساتھ میں اسے مارے جا رہی تھی. جیسے سکندر کی حالت رمشا کے قریب کسی اور مرد کو دیکھ کر عجیب ہو جاتی تھی، ویسے ہی رمشا کا حال تھا. تم نے کیوں اس کو ہاتھ لگایا؟ کیوں؟ سکندر نے پہلے تو اسے نہیں روکا، مگر اب اسے روکنا پڑا. منہ بند کرو اپنا. اسٹاپ اٹ رے. لیکن وہ اس کی گرفت میں دیوانگی کی طرح مچل رہی تھی. کہاں ہے تمہاری گن؟ میں اب تمہیں ختم کر دوں گی. تم نے اسے اپنے گھر میں بھی جگہ دے دی، اسے اتنے پیار سے بات کی. تم تو کہتے تھے کہ میرے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں ماں اور بہنوں کی طرح ہیں، لیکن تم. سکندر کا دل کیا ابھی اس کو گھما کر ایک لگا دے تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے، مگر وہی بات اسے ایک پھولوں کی جھڑی تک بھی نہیں مار سکتا تھا. اسٹاپ فائٹنگ ود می رمشا. ماما، آپی. ایک دم بختاور کی آواز پہ ان دونوں کو رکنا پڑا. بس بختاور، کتنے آنسو بہاؤ گی؟ ایک تو ان نیوز چینلز والوں کا میں بندوبست کرتا ہوں، ذرا میری بچی کا دماغ گھما کر رکھ دیا. ایک دن جاتا ہوں تو پتہ ہے نا واپس آ جاتا ہوں، تو پھر یہ جان سولی پہ کیوں لٹکائی ہوئی تھی؟ بس بہت ہو گیا، اب آپ اس ملک میں نہیں رہیں گے. ابھی ٹکٹ کروائیں اور آپی کو لے کر یہاں سے چلے جائیں. ماما، میں مزید آپ کو اور آپی کو ٹارچر ہوتا نہیں دیکھ سکتی. آپی کی حالت دیکھی ہے، اور یہ آپ دونوں لڑ کیوں رہے تھے میرے آنے سے پہلے؟ ایک دم وہ سکندر سے الگ ہوتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں رمشا اور سکندر کو دیکھ کر بولی. رمشا نے اپنی نظریں چرا لیں، جبکہ سکندر ہنس پڑا. رو رہی تھی پاگلوں کی طرح، سوئی نہیں تھی صحیح طرح سے. مارا بھی مجھے خوب کہ میں جیل کیوں گیا. ایک دم بختاور کے ماتھے پہ بل آ گئے. ارے آپی، آپ نے ماما کو کیوں مارا؟ پہلے ان کی حالت اتنی عجیب ہے، اوپر سے مار کر ساری کسر نکال دی. الٹا تو آپ کو انہیں پیار سے تسلی دینی تھی. آپ نے مجھے مایوس کیا. رمشا کو عجیب سی شرمندگی ہوئی. اس نے کن اکھیوں سے سکندر کو دیکھا، جس نے پرشکوہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. ہاں، بہت مایوس کیا تم نے رے. اب آپ تو نہ کہیں وہ اپسٹ تھیں. آپ پنگا کیوں لیتے ہیں لوگوں سے؟ کسی نے نکالی ہے آپ سے دشمنی صحیح والی؟ کسی نے تو نہیں، مگر اپنوں نے صحیح دشمنی ضرور نکالی ہے. اف ماما، جیل سے جب بھی آپ واپس آتے ہیں آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. آپ نے کھانا کھایا؟ فاخرہ مائی سے کہتی ہوں. آپی، آپ ان کو کپڑے دے دیں، تب تک آپ فریش ہو جائیں. اب لڑائی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تم میری بھانجی کم ماں زیادہ ہو. سن رہی ہو نا اپنی ساس کی بات؟ اس نے سوچ میں گم رمشا کو کہا، جس نے ہولے سے مسکرا کر ہولے سے کہا. بختاور، میں نے تمہیں بہت مس کیا. میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، اب مت جانا. آئے آپی، بخت نے اٹھ کر کہتے ہوئے رمشا کو اپنے ساتھ لگایا. رمشا نے آنکھیں زور سے بند کی، جہاں پھر سے رکے ہوئے آنسو بہنے لگے. سکندر کو یہ سمندر کی بہتی لہریں ڈوبنے پہ مجبور کر رہی تھی. وہ اتنی پریشان کیوں ہے؟ وہ اپنے جذبات کیوں روک رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایسی تو نہ تھی وہ. اب آپ لوگوں کا میں جلد بندوبست کرتی ہوں. جتنا جلدی ہو سکے آپ دونوں کو باہر بھیجنا ہے، ورنہ اس ملک نے تو آپ دونوں کو نکل لینا ہے. بس میری پیاری آپی، اب آپ روئیں گی نہیں. ماما واپس آ گئے ہیں نا تو اسمائل. اس نے رمشا کے گال ہولے سے کھینچتے ہوئے کہا. رمشا بمشکل ہنس سکی. سکندر بنا کچھ کہے ان دونوں کو چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا. پلیز مت جاؤ بختاور، ابھی تو آئی تھی. یہ غلط بات ہے. اب تو گھر بالکل سیف ہے، مت جاؤ. سکندر ان دونوں کے ساتھ ہی تھا ابھی، مگر جب اس کی کال آئی تو اسے اٹھنا پڑا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد حاذق آ گیا یہ اطلاع دینے کہ بختاور کو اس نے واپس حنان کے گھر چھوڑنا ہے. رمشا کی موجودگی میں وہ کافی فاصلے پہ مؤدب انداز میں کھڑا بخت سے مخاطب ہوا. اس کے چہرے پہ موجود عجیب سی شرمندگی رمشا ہمیشہ محسوس کرتی تھی. بیچارے نے بھا کی محبت میں کتنا کچھ سہا. بختاور کا منہ اتر گیا، اور اسی وقت رمشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نہ جانے کا کہا. میں بالکل نہیں جانا چاہتی آپی، مگر ہانی ماما اور ماما سے وعدہ کیا ہے.
دوسرا پیپرز اتنے قریب آ چکے ہیں، آپ دونوں کو دیکھ کر میں ویسے ہی پریشان رہوں گی۔ ایک تو آپ دونوں لڑتے بہت ہیں، میں آپ دونوں کو سنبھالنے کے چکروں میں اپنے ایگزامز خراب کر دوں گی۔ رمشا ہولے سے مسکرائی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں اداسی کے رنگ تھے جس سے بخت فی الحال آشنا نہ تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب ہم ڈسٹربنس لگنے لگے، یا یہ کہو وہاں پہ دل لگ گیا ہے سب کے ساتھ۔ ایک دم بختاور کے چہرے پہ حداد کا چہرہ لہرایا تو اسے عجیب سی جھرجھری آئی۔ اوہ گاڈ، وہ آپی کے سامنے بالکل بھی بلش نہ کر رہی ہو پلیز۔ کہاں آپی؟ ہانی ماما گھر پہ نہیں ہوتے، دورینا آپی ہیں تو بہت اچھی ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں وہ اتنی ریزروڈ سی رہتی ہیں، مطلب کہ باتیں کرتی ہیں مگر وہ فن نہیں ہے نا جو آپ کے ساتھ مجھے فیل ہوتا ہے۔ اور جیسن بریکٹ شٹ بختاور، کچھ بھی بولو گی مت بولو، وہ آپی کے ماموں ہیں۔ رمشا ایک دم ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ جیسن؟ ان دونوں کی باتوں کی وجہ سے حاذق چلا گیا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا۔ بھاگا کسی بات پہ مکہ تان دے کے بلا وجہ رمشا کے سامنے کھڑے کیوں ہو؟ بختاور اس کی بات پہ گڑبڑا گئی۔ وہ اصل میں دورینا آپی کو اچھا لگتا ہے نا، 2 دن پہلے ہم نے ایکوا مین مووی دیکھی تھی تو وہ نا اصل میں 2 دن میں اسی کا ذکر کر رہی تھی، مجھے بس ٹھیک لگا، لیکن وہ کافی امپریسڈ دکھائی دے رہی تھی تو بس ایسے ہی اس کا نام منہ سے نکل گیا۔ وہ 1 منٹ میں اتنی کنفیوز دکھائی دے رہی تھی کہ رمشا بھی اس کے انداز پہ ہلکا سا الجھ گئی۔ اوہ، یہ وہی ہے نا جو گیم آف تھرونز میں ڈرگو بنا تھا، مگر دورینا کو تو وہ زہر لگتا ہے، اب اتنا اچھا کیسے لگنے لگا؟ اف، آپی اور میرے میں اتنا کم عمر کا فرق کیوں ہے؟ میں نے گیم آف تھرونز نہیں دیکھی آپی، ہاں تصویریں دیکھی تھی، کافی ڈرونا دکھتا تھا، مگر اب وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ دوسرا سپر پیرو ہے نا؟ میں نے فلم نہیں دیکھی، لیکن اب تم نے بتائی ہے تو دیکھوں گی ضرور۔ سنبھل کے آپی، یہ نہ ہو کہ اس دفعہ دوبارہ ٹی وی کا حشر نشر ہو جائے۔ پچھلی دفعہ کے ریفرنس پہ رمشا کی ہنسی چھوٹی۔ پاگل تھے وہ بھی؟ کون پاگل تھا؟ سکندر کی آواز پہ رمشا کا مسکراتا ہنستا چہرہ ایک دم تیزی سے غائب ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اتنے سارے گارڈز کی موجودگی میں وہ یہاں سے کیسے غائب ہو سکتی ہے، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گھر پہ تھی، انہوں نے اسے گیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی گاڑی یہاں موجود ہے تو ایسے کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ اپنا سر پکڑے ٹہلتے ہوئے وہ تقریباً دھاڑ رہا تھا۔ مسز حدید عالم صوفے پہ بیٹھے سر پکڑے روئے جا رہی تھی، جبکہ ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھے سر جھکائے حدید عالم ساکت تھے۔ رات کو کہہ رہی تھی اس کے سر میں درد ہے، کوئی اسے صبح تک نہ اٹھائے وہ خود اٹھے گی، لیکن جب دوپہر ہونے لگی میں خامخواہ گھبرا گئی کہ پتہ نہیں زیادہ طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو، مگر وہ مجھے پتا ہے ڈیڈ یہ کس کا کام ہے، وہی جو آپ کا شریف ترین بیٹا جو عورت کی عزت کرتا ہے، اسی کا ہاتھ ہے اس میں، اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، میں اب اسے چھوڑوں گا نہیں، مجھے اس کو مارنے کے لیے پھانسی بھی چڑھنا ہوا تو میں چڑھوں گا۔ اب اس کی بات پر جہاں مسز حدید عالم روتے ہوئے چونکی تھیں، وہیں حدید عالم کا سر تیزی سے اٹھا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو فاروق؟ کیا سکندر نے ایسا کیا ہے؟ ظاہر ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ وہی تو ہوا کے جھونکے کی طرح آتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ منہ کی کھاؤ گے، اور وہ یہ سب کر کے اچھی طرح ثابت کر رہا ہے کہ وہ بھا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سکندر ایسا نہیں کر سکتا فاروق، وہ عورت ذات کی۔ ان کی بات فاروق نے بڑی تیزی سے کاٹی۔ عورت میں اگر اس کی بیوی، بہن اور بھانجی آتی ہیں تو پھر اس نام کی عزت کرتا ہے، ورنہ اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو اسے رتی برابر فرق نہیں پڑتا کہ عورت کے ساتھ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہے فاروق تو مجھے لے چلو اس کے پاس، میری بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو چیر کے رکھ دوں گی۔ مسز حدید بالکل جذباتی ہو گئی تھی اور اٹھنے لگی تھی کہ حدید عالم نے ان کا بازو پکڑ کر روکا۔ تم بنا ثبوت کے کسی کو الزام نہیں لگا سکتے، اور میں نے کہا سکندر لاکھ گھٹیا سے ہی وہ کسی عورت کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس کی بہن ہو یا نہ ہو۔ وہ مضبوطی سے بولے۔ آپ تو کہیں گے ایسا، ظاہر ہے وہ جیسا بھی ہے وہ آپ کا خون ہے، اور خون تو جوش مارے گا، مگر حدید صاحب آپ بھول رہے ہیں وہ گنڈا ہے، اور اس نے 5 سالوں میں کتنی بار آ کر اپنی بدماشی دکھائی ہے۔ آپ بھول کیوں رہے ہیں؟ جب سے آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے تب سے آپ… خیر فاروق، تم ابھی حنان کو کال کرو اور اسے ساتھ
لے کر اس کے گھر پہ جاؤ اور میری بچی کو واپس لے کر آؤ۔ آپی، آپ تو پاگل کہہ رہی ہیں، ماما اتنے دیوانے ہیں آپ۔ ان کے بختاور کے شرارت سے کہنے پر جہاں رمشا گھبرا گئی تھی تو وہاں سکندر کی نظر اس پہ بے اختیار گئی تھی۔ اچھا، مجھے لگا ان کا مطلب تھا کہ میں سائیکو ہوں، لوگوں کو خواہ مخواہ پیٹتا ہوں، مار بھی دیتا ہوں، پاگل پن کی وجہ سے جیل بھی چلا جاتا ہوں۔ خیر، اچھا لگا سن کر کہ انہوں نے مجھے اپنا دیوانہ کہا۔ رمشا کی آنکھوں میں عجیب سی جلن ہونے لگی، لب کاٹے وہ اپنا چہرہ پھیر چکی تھی۔ توبہ ماما، آپ واقعی میں میڈ ہو گئے ہیں۔ آپ پلیز ذرا ان کو ٹھنڈی چیزیں دیجیے گا، واک کروائیے گا۔ جب بھی جیل سے واپس آتے ہیں ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اس دفعہ تو زیادہ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ رمشا کی ساسو ماں، اب کافی دیر ہو چکی ہے، رات کافی خطرناک ہے، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، چلو اٹھو۔ ابھی حاذق بھی تمہیں لینے آیا تھا مگر تم باتوں میں لگ گئی۔ دیکھ رہی ہیں آپی ظالم سماج کو، اور جلدی سے آپ اپنا کام پورا کریں ورنہ میں سامان پیک کر کے واپس گھر آ جاؤں گی۔ آئی سویئر ماما، ہوم سکنس ہو رہی ہے۔ سکندر نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے سر پہ پیار کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ اب ذرا اپنی بہو کو کہو کہ اپنے مزاج ٹھنڈے کرے، ورنہ تب ہی کوئی کام ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ آپ تو ایویں میری پیاری سی آپی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ خیر اب میں چلوں، نہیں تو میں خواہ مخواہ جذباتی ہو جاؤں گی، گھر جا کر ہانی ماما کی کلاس لینی ہے۔ ایک تو پولیس والے ہو کر میرے ماما کو پوری رات جیل میں گزاروائی۔ رمشا خاموشی سے ماما بانجی کا پیار دیکھ رہی تھی، نہ جانے ان دونوں کو دیکھ کر اسے رونا آیا۔ کیا ڈسکس ہو رہا تھا؟ اور یہ وکیل اس ٹائم کیا کر رہا تھا؟ ابھی بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ پولیس یونیفارم میں تھکا ہارا سہنان اس کے آفس کی کرسی پہ بیٹھا سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، جبکہ سکندر بڑا خاموشی سے کندھے اچکائے فائل کو بند کرتا اٹھا اور کیبنٹ سے بوتل نکالی۔ اور انیکا کیسی ہے؟ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ اور یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ تمہیں پتا ہے میں اس ٹائم یہ پیتا ہوں، اور انیکا ٹھیک ہے، ٹراما میں ہے، سمجھو میڈیسن دی تھی، سوتی رہی ہے آج، کیونکہ اسے تکلیف ہو رہی تھی مگر اپنی تکلیف ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ شیر داؤد پلیز آج کے دن تو کم سے کم مت پیو، میں اتنا ڈسٹرب ہوں، تم سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں۔ میں جانتا ہوں تم انیکا کی وجہ سے پریشان ہو، اس کو دیکھ کر تمہیں صوفی بہت یاد آتی ہیں، لیکن سکندر نے اس کی بات کاٹی، میں ابھی صوفی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ حنان تم نے پینا ہے؟ اس نے کہتے ہوئے اپنا گلاس بھرا اور اس میں برف ڈالی۔ حنان ایک دم خاموش ہو گیا، پھر تلخی سے مسکرایا، سوری، میں جتنا گھٹیا ہوں مجھے اتنا ہی رہنے دو، ایک دن میں نے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ سکندر اس کی بات پر تلخی سے ہنسا اور شراب کا سپ لیتے ہوئے کچھ کہنے لگا مگر پھر چپ ہو گیا۔ میں جانتا ہوں شیرو تم کیا کہنے والے تھے، مگر اللہ کے لیے تم یہ شے اب چھوڑ نہیں سکتے۔ اس نے تمہیں رمشا دی جسے تم دیوانوں کی طرح چاہتے ہو، اور وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، ہیرا ہے، وہ جسے تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، لیکن وہ پھر بھی تمہیں ملی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں رمشا کے لیے بہتر سمجھا، تمہیں پیاری سی بھانجی دی جو تم پر جان نچھاور کرتی ہے۔ رو رو کر اس نے خود کو ہلکان کر دیا تھا کہ اس کے ماما جیل میں ہیں، نہ ٹھیک سے سانس لے رہی تھی، نہ حلق کے اندر کچھ اتار رہی تھی، بس ماما ماما، اور یہ ماما اور سب کا بھا بس پینے سے عشق کرتا ہے۔ میں سکندر اب تمہارے پیر پڑ جاؤں گا، مگر اب تمہیں واسطہ ہے پلیز اس گھٹیا شے کو چھوڑ دو۔ سکندر نے گلاس ڈیسک پہ رکھا اور چیئر پہ بیٹھ کر اس نے فائل حنان کے سامنے کی۔ میں واقعی اسے ڈیزرو نہیں کرتا حنان، اس نے خاموشی سے کہہ کر گلاس دوبارہ اٹھا لیا۔ حنان نے الجھن بھری نظروں سے دیکھنے کے بعد فائل کو دیکھا، پھر اسے جو اپنے شغل میں مصروف ہو گیا تھا۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زبردستی یہ سیاہ مایا اپنے اندر حلق کے اندر اتار رہا ہے۔ اس کا دل نہ تھا مگر پھر بھی وہ پی رہا تھا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ پتہ ہے بڑی، یہ الکوہل آپ کے زخم کو جلد ہی منجمد کرتی ہے، باہر کے لوگ اپنے زخموں پہ اکثر اسی کو استعمال کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ دل کے زخم کو منجمد کرنے میں یہ شراب پیوں۔ اس دفعہ لگتا ہے زخم بڑا گہرا لگا ہے، ایک گلاس یا بوتل سے کام نہیں چلے گا۔ دل کے زخم کو منجمد کر دو گے مگر پھیپھڑے صحیح گلاؤ گے، حنان نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے فائل اٹھائی اور اسے کھولا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز پورے آفس میں گونجی، واٹ دی ہیل!
तुम रिमशा को डिवोर्स दे रही हो? तुम ठीक तो हो ना वहां पे? वो सोच में गुम खिड़की के साथ लगी बाहर के नज़ारे देख रही थी जब हाजिक की आवाज़ पे बेइख्तियार चौंकी। जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्यों भला पूछ रही हैं? हाजिक ने मोड़ काटते हुए एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर कंधे उचका कर कहा, बस ऐसे ही मुझे लगा। असल में तुम्हें अपने घर की बहुत आदत है ना, जहाँ कहीं भी जाती हो 2 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरती, बहुत अटैच हो अपने कमरे से। हाँ वो तो मैं हूँ हाजिक भाई, मगर हानी मामा ने जिस तरह का कमरा दिया है वो बिल्कुल मेरे कमरे से मिलता जुलता है। मगर वही बात ना, अपने घर की अपने कमरे की अलग बात होती है। अगर मुझे मामा वैसे भेजते तो मैं आज आपके साथ बिल्कुल भी ना जाती, मगर वो कहते हुए एकदम चुप हो गई। मगर क्या भा ने तुम्हें मना किया है? नहीं भाई, मामा भला क्या कहेंगे, वो तो बस चाहते थे कि आप ही को कहीं हनीमून पे ले जाएं। तो मैं घर पे अकेली होती हूँ और आपको तो हालात का पता है, उन्हें लगा कि मैं हानी मामा के घर सेफ होंगी। हाय, उन्हें क्या पता कि 2 मनहूस शैतान मेरे कंधे पर लटक रहे थे। एक वो काला हरक्यूलिस जो धमकी और हुक्म ऐसे देता है जैसे मैं उसकी नौकर हूँ, और दूसरा वो मोमवा है तो रज के सोना मगर रज के सर्द मजाज आदमी हमेशा ताने आग की तरह बरसाता रहता है। बा मुझे कह देते मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा लेता, पहले भी तो उठाता ही रहा हूँ। हनान भाई की तो अभी शादी हुई थी तो। उसकी बात बख्तावर ने बेइख्तियार काटी। आपने जो उनकी बीवी के साथ किया था उस पे आपको लगता है कि वो मेरी जिम्मेदारी आपको सौंप दे? शुक्र मनाएं इतना बहुत भी कर रहे हैं, वरना कसम से मुझे तो खौफ के मारे सांस नहीं आ रहा था। अब तो आपकी खैर नहीं। उसकी बात पर हाजिक के माथे पे हल्के से बल आए थे, मगर वो सर झटक कर बोला, अपना पूरा हाथ इस चक्कर में कुर्बान कर दिया, और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे उन्होंने बिल्कुल ही कुछ ना कहा हो। काम भी तो आपने ऐसा किया था, लड़की की गर्दन ही पकड़ ली, ना सवाल जवाब सीधा गर्दन। खैर इस बहस को छोड़ें, सोच के ही मुझे भी गुस्सा आ जाता है। अच्छा सॉरी यार, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मैंने रिमशा बीबी से माफ़ी भी मांगी है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो वाकई भा के साथ सिंसियर हैं, और मुझे जानकर काफ़ी दुख हुआ कि भा ने उन्हें किडनैप किया था। अच्छा अब मामा को तो बीच में मत लाएं, वो मोहब्बत में मारे गए, वरना आपको पता है ऐसे ना थे। उसने दुपट्टे को ठीक करते हुए खुफकी से कहा, जिस पे हाजिक हंस पड़ा। बस अपने मामा की वकील बनी रहना, वैसे भा सही कहते हैं, तुम माँ ही हो उनकी। आपसे कोई मिलने आ रहा है चाचू? हदाद जो घड़ी को देख रहा था एकदम दुरैना की बात पे उसने अपनी गर्दन घुमाई। नहीं तो तुम क्यों पूछ रही हो? हदाद कॉफी के कप से सिप लेते हुए बोला, वाह आप तो बोलते भी हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, और तो और मेरे साथ इस वक्त बैठे कॉफ़ी पी रही हैं, लेकिन साथ साथ आपकी नज़र घड़ी और दरवाजे की तरफ जा रही है, तो मुझे लगा मेरी वजह से तो आप हर किसी यहाँ नहीं बैठे, कोई ना कोई वजह तो है भाई। हनान आज लेट क्यों हो गया? वो तो कह रहा था कि आज उसकी ड्यूटी सुबह की है। उसने बात बड़ी तेजी से बदली थी। हनान को अपने दोस्त के घर जाना था, कह रहे थे देर से आऊँगा। दुरैना ने हल्का सा चाचू को घूरते हुए कॉफ़ी का सिप लिया। तुम खुश तो होना है ना? हदाद ने उसे देखते हुए होले से पूछा। दुरैना ने चौंक कर उसे देखा। आपको क्या लगता है मैं खुश नहीं हूँ? मेरे लगने या ना लगने से क्या होता है ऐना, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। हनान जैसे बंदे के साथ कोई भी रहता है तो वो खुद को फ्रेश और बेहतर ही फील करता है। सबसे बड़ी मिसाल तो मेरे सामने ही बैठी है। उसका इशारा हदाद की तरफ था। जी मामा मैं पहुंच चुकी हूँ। जी अभी कदम रखा है घर में, तसल्ली कर लें, आप रखें अब। ओके अल्लाह हाफिज। एकदम हदाद कुछ कहने वाला था जब दरवाज़ा खुलने और किसी की तेज़ आवाज़ पे उसे चुप होना पड़ा। उसने मुड़कर टाइम को देखा, फिर उसे जो फ़ोन अपने बैग में रखती अपनी चोटी से निकलते बालों को पीछे धकेल रही थी। आ गई तुम? पूरा दिन लगा कर आई हो, मुझे लगा बिल्कुल ही भूल गई है। बख्त ये ना हो कि वापिस ही ना आए। दुरैना ने कप टेबल पर रखते हुए मुस्कुरा कर कहा। बख्तावर कुछ कहने लगी जब उसने हदाद की तेज नजरें खुद पे महसूस की। वो इस वक्त ब्राउन कुर्ते और ब्लैक पैंट में मलबूस, खुले बालों और बढ़ती दाढ़ी समेत वाकई जैसन मोमवा लग रहा था। वैसे 19-20 का फर्क था दोनों में। हदाद ने
آئی برو اوپر کیے اسے بخت کا انداز الجھنے پہ مجبور کر گیا، جس پہ بخت جھٹ سے بولی، میں ابھی آئی اپی۔ وہ سیدھا تیزی سے اوپر کی طرف بھاگی۔ اس لڑکی کو اس کے کزن ہی نے چھوڑا ہے یا کوئی اور تھا؟ اب کے اس سوال پر اینا چونکنے پہ مجبور ہو گئی۔ مجھے کیا پتا، میں تو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں، اور جس نے بھی چھوڑا ہے چاچو، آپ اتنا کانشیس کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ لڑکی بالکل محفوظ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمجھی کہ رمشا کے واقعے کے بعد حداد بہت چوکس ہو گیا ہے۔ اسے ہر لڑکی کے حوالے سے فکر تھی، مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن اس کی بات اینا نے مکمل نہیں ہونے دی۔ آپ پہلے اپنے بال کٹوانے پہ فوکس کر لیں، پھر باقی چیزوں پہ غور کیجیے گا۔ چاچو، ایسا لگتا ہے کہ آپ جنگل میں رہ رہے ہیں۔ داڑھی آپ کی تھوڑی سے زیادہ کافی نیچے جا رہی ہے، بال آپ کے کندھے سے نیچے پہنچ گئے ہیں، مانا کہ آپ ہالی ووڈ کے ایکٹر لگ رہے ہیں اپنی ہائٹ اور فزیک کی وجہ سے، مگر مجھے اپنے فریش کٹ لک والے چاچو واپس چاہیے۔ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اف، بات پہ کبھی غور نہیں کریں گے، بس یہ پوچھیں گے یہ بات کہاں سے ہوئی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی۔ میں باربر کو بلواؤں گی اگر آپ نے اپنے بال نہ کٹوائے۔ وہ یہ بات شرینا کی وجہ سے کہہ رہی تھی، کیونکہ شرینا کا کہنا تھا کہ اسے لمبے بالوں والے لڑکے اور مرد زہر لگتے تھے۔ بے شک یہ لک حداد چاچو کو سوٹ کر رہی تھی، لیکن شرینا کی خوشی کے لیے وہ اپنے چاچو کو منا تو سکتی تھی۔ حداد کے ماتھے پہ بل آ گئے۔ میں جیسا بھی ہوں بالکل ٹھیک ہوں، اس لک میں ویسے بھی خود کو آرام دہ محسوس کرتا ہوں، لہٰذا اپنا مشورہ اپنے پاس ہی رکھو۔ وہ اٹھ گیا جبکہ دورانا کا منہ بن گیا۔ مجال ہے جو کبھی پیار سے بات کریں آپ۔ کتنے مین ہیں آپ چاچو، اور آرام دہ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں نے بیڈ چینج کرنے کی بات کر دی ہو۔ حنان کا اب گھر پہ ہونا زیادہ ضروری ہے، ورنہ تم نے میرا سر کھاتے ہی رہنا ہے۔ بختاور نے اپنا دوپٹہ بیڈ پہ پھینکا اور خود کو آئینے میں دیکھا تو وہ دھک سے رہ گئی۔ یہ کیا؟ وہ بڑھتے ہوئے آئینے کے قریب آئی تو حیرت کی انتہا تھی کہ اس کا چہرہ پورا کا پورا سرخ تھا۔ یہ کیا؟ ابھی میں نے انٹرنس کے شیشے میں دیکھا تو بالکل ٹھیک تھا چہرہ ایک دم سے، پھر اسے ایک آنکھ اپنے چہرے کے سامنے لہراتی ہوئی نظر آئی۔ پاگل ہو گئی ہو بخت، وہ تمہارے ماما کی عمر کے ہیں، شاید ان سے بھی بڑے۔ تمہارا الٹا دماغ کیا سوچنے لگ جاتا ہے؟